खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम इरशाद आज़म के बारे में सीखेंगे। मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हम ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि ये कोई नई बात है, ये कुछ नया नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत पहले से है। खुदा ने इब्तिदा ही से इंसान को अपने साथ रफाकत और रिश्ते में लाने का इरादा किया। दरअसल जब गुनाह की वजह से इंसान खुदा से दूर हुआ तो उसने उन्हें मुख्तलिफ कौमों में तकसीम किया और उन कौमों तक पहुंचने के लिए उसे एक मिशनरी कौम की जरूरत पड़ी, एक ऐसी कौम जो तमाम कौमों के दरमियान उसकी गवाही दे। सो उसने इसराइल को चुना ताकि वो बाकी कौमों तक पहुंच सके। जब इसराइल ऐसा करने में नाकाम रहा तो खुदा ने एक छोटे बकिया को चुना ताकि वो चंद लोग वो काम कर सकें जो ये कौम न कर सकी। और ये वो बात है जो हमें मत्ती की इंजील के 28वें बाब में यीशु के इन अल्फाज पर ले आती है जो गलील में एक पहाड़ पर 500 शागिर्दों से कहे गए कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये बात उन चंद लोगों को जो मुर्तद इसराइल में से ईमानदारों का बकिया था कही गई। ये खुदा के उस असल इरादे का हिस्सा। पैगाम आपको रब टीवी के ताउन से पेश किया जा रहा है। को बुलाते वक्त भी खुदा ने कहा, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। और ये मुल्क इसराइल ही था जिसे खुदा ने कहा। ज़बूर 96 उसकी 3री आयत में लिखा है, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। और फिर यसाया नबी की किताब के 42 और 43 बाब में, और फिर यसाया 52 और 66 बाब में हम एक नबी के बारे में सुनते हैं जो ऐसे बोलता है जैसे कि खुदा के दिल की आवाज हो, जो लोगों को दुनिया भर में पैगाम को फैलाने के लिए कह रहा हो। ये हमेशा से खुदा की ख्वाहिश रही है कि खोई हुई दुनिया तक पहुंचा जाए और उन्हें खुदा की रफाकत में वापस लाया जाए। पहला तिमोथियुस उसके 2 बाब की 3 ता 4 आयत में है, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। सो खुदा का दिल हमेशा से यही रहा है कि लोगों तक पहुंचा जाए। और बहुत मशहूर आयत जो कि यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत है, वहां लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो ये हुक्म के जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये पैगाम आपको रब टीवी के ताउन से पेश किया जा रहा है। यही मर्जी थी। सो इस तरह हमें तमाम कौमों, तमाम लोगों, तमाम नस्ली गिरोहों, तमाम कबीलों, तमाम नस्लों में से शागिर्द बनाने हैं। शागिर्द बनाने का ख्याल एक बहुत खूबसूरत इस्तिलाह है। इसके लिए यूनानी लफ्ज माथेट यूओ इस्तेमाल हुआ है और ये बुनियादी तौर पर एक ईमान रखने वाले और सीखने वाले को बयान करता है। हम इस तरह भी इसे बोल सकते हैं कि ईमानदार जो सीखने वाला हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सीखने वाला जो ईमानदार हो। सब कौमों में ऐसे ईमानदार शागिर्द बनाओ जो सीखने वाले हों, या ऐसे सीखने वाले शागिर्द बनाओ जो ईमानदार हों। ये सिर्फ ऐसे शख्स की बात नहीं हो रही जो सिर्फ ईमान रखता हो, वरना इसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। और ना ही ये ऐसे शख्स की बात है जो सिर्फ सीखता हो, वरना इसके लिए भी कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। ये ऐसा शख्स है जो ईमानदार भी है और सीखने वाला भी है, जो यीशु पर ईमान रखता है और अपनी जिंदगी भर सीखता रहता है। जैसे यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 31वीं आयत में यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यानी हकीकी शागिर्द, असली शागिर्द, न कि नकली। सो दुनिया में कलीसिया का मिशन इस तरह से बयान किया जा सकता है कि वो सब कौमों में से ऐसे शागिर्द बनाए जो ईमान रखते हों और सीखने वाले हों। हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं ताकि उनको खुदा के पास लाएं जो खो गए हैं। उसने बेटे को भेजा ताकि वो उन्हें जो खो गए हैं ढूंढे और निजात दे। फिर रूहुल कुद्स को भेजा ताकि हमें कुव्वत बख्शे कि हम गवाही दे सकें, जैसा कि अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में है। यीशु ने यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 18वीं आयत में कहा, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। और यहाँ भी वजह वही थी, ताकि उन्हें जो खो गए हैं ढूंढा और बचाया जा सके।
اور پھر یسوع نے کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہاں تک کہ جب یسوع نے ابتدائی طور پر شاگردوں کو بلایا تو کہا، میرے پیچھے ہو لو۔ متی کی انجیل کے 4 باب کی 18 تا 20 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ سو کچھ بھی نہیں بدلا۔ متی کی انجیل کے 4 باب میں بلاہٹ سے لے کر 28ویں باب میں ارشاد اعظم تک ایک تربیتی عمل تھا، تاکہ وہ لوگ جو آدمگیر بننے کے لیے بلائے گئے تھے، جب ان کو آدمگیر بننے کے لیے بھیجا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وفادار رہیں۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18 تا 20 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب متی نے یہ انجیل شروع کی تو اس نے یسوع کو بادشاہ کے طور پر متعارف کرایا۔ اس نے اس کا شاہی نسب نامہ بیان کیا اور بتایا کہ کیسے مجوسیوں نے جو بادشاہوں کے بنانے والے تھے اس کو بادشاہ تسلیم کیا۔ متی نے اس حقیقت سے شروع کیا کہ یسوع بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا مطلب ہے اختیار والا، اور اب جب وہ اپنی انجیل کو ختم کر رہا ہے تو وہی بات دوبارہ بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ یسوع کو بادشاہ کہنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ با اختیار ہے، بالکل با اختیار۔ سو ہمیں اسے تسلیم کرنے اور اس کی بادشاہی میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ صرف چند لمحوں کے لیے لفظ اختیار کو دیکھیں۔ یہ پیغام آپ کو رب ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ کبھی استحقاق، کبھی صحیح، کبھی طاقت اور کبھی اختیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آسان ترین تعریف یہ ہے، عمل کی مکمل آزادی۔ کوئی چیز مسیح کے عمل کا سبب نہیں، کچھ بھی اس کے عمل میں رکاوٹ نہیں۔ عمل کی مکمل آزادی، اس کے عمل میں کسی کی شراکت نہیں۔ یہ عمل کی مکمل آزادی ہے، یہی اختیار ہے۔ آپ کسی بھی دوسرے شخص یا کسی اثر و رسوخ سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اب یہ مخصوص اختیار وہ اختیار نہیں جیسا کہ ایک عظیم فاتح کو حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی قوم کو فتح کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اس اختیار کی بنیاد کوئی کام نہیں بلکہ خود اس کی ذات ہے۔ وہ خدا ہے، اور یہ وہ اختیار ہے جو فطری طور پر خدا کا ہوتا ہے۔ اسے بالکل آزادی ہے وہ سب کرنے کی جو وہ کرنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے۔ اب یہاں پر 3 باتیں ہیں، جانا، بپتسمہ دینا، اور پھر 20ویں آیت میں ہے تعلیم دینا۔ آپ شاگرد کیسے بناتے ہیں؟ جا کر، بپتسمہ دے کر اور تعلیم دے کر۔ یہ اس حکم کی آسان تشریح ہے۔ شاگرد بنانے کے لیے جانا بہت واضح سی بات ہے۔ میرا مطلب ہے جب تک آپ جاتے نہیں آپ شاگرد کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا۔ اس کا موازنہ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب سے کریں، جہاں مرکز نے یسوع کے بیانات کو قلم بند کیا۔ وہاں لکھا ہے، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 47ویں آیت میں لکھا ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ سو وہ کہتا ہے شاگرد بناؤ۔ اس میں جانا شامل ہے، اس میں خوشخبری کی منادی شامل ہے، جس میں گناہوں کی معافی، بپتسمہ اور اس کے بعد یہ منادی کرنا کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا شامل ہے۔ لیکن یہ سب جانے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ آئیے بپتسمہ دینے کی اصطلاح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بپتسمہ لینا ایک علامت ہے جو یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ بپتسمہ ایک ایسا نشان اور اقرار ہے جو سب لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، جس میں ایک شخص یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے ساتھ اپنی شناخت قائم کرتا ہے۔ کسی شخص کا پانی میں غوطہ لینا
اس کا مسیح پر اپنے ایمان اور اس کے ساتھ یگانگت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ بپتسمہ ایک ایسی حقیقت بن گیا جس کو نجات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی شخص یسوع پر ایمان لاتا تھا اس کو بپتسمہ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص بپتسمہ لینے کے لیے راضی نہ ہوتا تو یہ وجہ یہ فرض کر لینے کے لیے کافی تھی کہ اس کی تبدیلی حقیقی نہیں ہے۔ ہر ایماندار کو بپتسمہ لینا ہے اور ہر ایماندار کو دوسروں کو بپتسمہ لینے کے لیے بلانا ہے۔ یہ ہماری آج کل کی بشارتی خدمت میں ایک لاپتہ جزو کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں لیکن یہ پیغام آپ کو رب ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نجات کے لیے صرف ایمان ضروری ہے۔ جی بالکل، نجات کا تعلق پانی کے بپتسمے سے نہیں بلکہ ایمان سے ہے، لیکن پانی کا بپتسمہ سچے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، اور سب سے پہلا عمل جو عوام کو نظر آتا ہے وہ بپتسمہ ہے۔ بپتسمہ اور لوگوں کا یسوع مسیح کے پاس آنا، ان دونوں اصطلاحات کو جدا کرنا اتنا ناممکن ہو گیا کہ جب آپ بپتسمہ کہتے تھے تو اس کا یہی مطلب سمجھا جاتا تھا کہ آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ بپتسمہ دو تو اس کا مطلب ہے ان کو مسیح کے علم میں لے کر آنا یا خوشخبری کی منادی کرنا، تاکہ وہ اپنے آپ کو مسیح کی موت، اس کے دفن ہونے اور جی اٹھنے کے ساتھ ایک جان سکیں، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اسے خداوند مانیں۔ یہ نجات کے ساتھ مترادف ہے اور اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری اور آخری اصطلاح تعلیم دینا ہے۔ آیت نمبر 20 میں ہے، لوگوں کو تعلیم دینا کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ بات بھی شاگرد بنانے کا ایک حصہ ہے۔ شاگرد بنانا اس بات پر ختم نہیں ہو جاتا جب شاگرد ایمان لے آئے، اور نہ ہی یہ عمل بپتسمہ لینے پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ایک کام سونپا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دیں جن کا یسوع نے حکم دیا ہے۔ شاگردوں کو ہدایات دینا ضروری ہیں۔ غور سے سنیں، شاگرد بنانے میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہیں: منادی کے لیے جانا، گناہوں کی معافی سمیت خوشخبری کی منادی کرنا، ایمان لانے کے لیے بلانا، بپتسمہ، اور پھر ان کو عمر بھر تابعدار رہنے کی تعلیم دینا۔ بعض اوقات چرچ اور بشارتی خدمت میں لوگ کیسے ان باتوں کو نکال دیتے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم لوگوں کو سب کے سامنے مسیح کے ساتھ اپنی شناخت جوڑنے اور عمر بھر اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ورنہ ہم مسیح کے سیکھنے والے شاگرد کیسے بن سکتے ہیں اگر ہم اس کے حکموں کو سیکھیں گے نہیں تاکہ اپنی زندگی پر ان کا اطلاق کر سکیں۔ آخری لفظ قوت ہے۔ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ہمیں ایسی قوت کی ضرورت ہے جو ہمارے وسائل تک محدود نہ ہو۔ 20ویں آیت کے آخر میں ایک عظیم وعدہ ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنی دوسری آمد تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ قوت ہے۔ یہ پیغام آپ کو رب ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ روح القدس پاؤ گے، وہ روح القدس کی صورت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کتنی عظیم سچائی ہے۔ جی ہاں، جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ ایمینویل تھا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، اور وہی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے، رب الافواج فرماتا ہے۔ جب تک یسوع نہیں آتا وہی ہماری قوت اور وہی ہمارا وسیلہ ہے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔